الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا وخير الآخرة فلا يشكن أحد أنه في الجنة. صلوات پڑھیں سب مل کر. اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہدائے اسلام، شہدائے مکتب تشیع، اس شہر کے شہداء، اس بارگاہ کے بنانے والے اور اس کی فرش عبادت کی زینت بننے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں، ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد. مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین، مساجد، امام بارگاہیں، مجالس عزا، جلوس عزا، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ اور بالخصوص مزارات مقدسہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد. پریشانیوں، مشکلات، بیماریوں، سستیوں کے رفع و دفع کے لیے، دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد. 12ویں آقا وارث اعضاء کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد. خصال شیخ صدوق علیہ رحمہ سے یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، جس میں حضور نے فرمایا: من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی، جس کو خدا نے میرے اہل بیت میں سے جو امام ہیں ان کی محبت عطا کر دی،
फ़क़द असाबा खैर दुनिया व खैर आखिरा, कि वो दुनिया में भी नंबर 1 है और आखिरत में भी नंबर 1 है। वला फलाश यशुक्कन्ना अहदुन अन्नहु फ़िल जन्ना, और किसी को ये हक़ नहीं है कि वो शक करे उसके जन्नती होने में। सलावत पढ़ें सब मिलकर। पिछले 2 दिन जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया उसमें से एक ख़ुलासा जो है वो ये है कि ये जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत है ये 2 किस्म की है, एक नाक़िस मोहब्बत है और एक कामिल मोहब्बत है। मैंने अर्ज़ किया था रिवायात की रोशनी में कि नाक़िस मोहब्बत भी इंसान को फ़ायदा देती है, जैसे वो 8वें इमाम ने उसको ऑटोग्राफ के तौर पे लिख के दिया था कि कुन मुहिब्बन ले आले मुहम्मदिन इन कुंता फ़ासिक़ा, अगरचे तुम फ़ासिक भी हो आले मोहम्मद से कोशिश करो मोहब्बत करो। और यकीनन जो फ़ासिक आले मोहम्मद से मोहब्बत करेगा उसकी मोहब्बत जब तक वो फ़ासिक है उसकी मोहब्बत कामिल नहीं है। अब ये या मोहब्बत उसको ये यानी उसके फ़िस्क को ख़त्म करके और ये मोहब्बत कामिल हो जाएगी, या ये मोहब्बत उसके फ़िस्क को ख़त्म नहीं करेगी, इतनी कामिल मोहब्बत नहीं है, फिर भी ये मोहब्बत उसके काम आएगी। तो ये एक मोहब्बत है। और एक मोहब्बत वो है जो कामिल मोहब्बत है। कामिल मोहब्बत कौन सी है? जो इस रवायत में है कि जो इंसान को दुनिया में भी नंबर 1 बना देती है और आखिरत में भी नंबर 1 बना देती है। दुनिया में भी वो अपनी मिसाल आप होता है और आखिरत में भी वो अपनी मिसाल आप होता है। और मैंने अर्ज़ किया था कि इन मजालिस का एक बड़ा हदफ और मकसद उस कामिल मोहब्बत तक पहुँचना है। तो उस हवाले से अर्ज़ किया था कि वो कामिल मोहब्बत हासिल करने के लिए एक जो सबसे पहला कदम है जो हमने उठाना है वो ये है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जो हम मोहब्बत करें तो वो मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ लिल्लाह होनी चाहिए, अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए होनी चाहिए कि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह की हमसे ये क्या कहते हैं उसे तलब है, इसलिए हम आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। इसी हवाले से एक बहुत ख़ूबसूरत रिवायत मैंने देखी और यानी कल से ना जाने कितनी बार जब भी मुझे मौका मिला मैंने उसको पढ़ा, यानी ख़ुद पढ़ के मुझे लुत्फ़ आया और मैंने चाहा, हालांकि थोड़ी सी तुलानी है, आपने हिम्मत करनी है, थोड़ी सी तुलानी है कि बहुत बहुत प्यारी हदीस है। आप इंशाल्लाह मैं साथ साथ उसके अर्ज़ करूँगा। ये एक सलावत पढ़ें साहब मिलकर एक। पाँच इमाम की महफ़िल है, सूरह इस उसूल काफ़ी से ये रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। यानी हमारी अहादीस की कुतुब में यानी जिस किताब का सबसे बड़ा नाम लिया जाए उसूल काफ़ी है। उसूल काफ़ी से बढ़कर हदीस की यानी और कौन सी किताब होगी। उसूल काफ़ी से ये रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। रावी कहते हैं अनिल हकम इब्न उतैबा, ये रावी हैं, ये कहते हैं क़ाला बैनना अना मआ अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम वल बैतो गासिन बे अहलिही, मैं पाँचवें इमाम की खिदमत में उनके घर में था और उनका घर लोगों से खचा खच भरा हुआ था, फुल भरा हुआ था, यानी और मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। और जब ये हालत थी तो इज़ अक़बला शेख़ुन, एक बूढ़ा, शेख अरबी में बूढ़े को भी कहते हैं, एक बूढ़ा वारिद हुआ, अला अनज़तिन, उसके हाथ में असा था, यानी इतना बूढ़ा था कि वो असा के सहारे दरवाज़े पे आया और दरवाज़े पे खड़े होके हत्ता वक़फ़ अला बाबिल बैत, उस कमरे के जिस हाल कमरा जो भी था उसके उस वरूदी दरवाज़े पे खड़े होके उसने कहा फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के बेटे मेरा आप पर सलाम हो। आप थोड़ा सा अपने आप को उस महफ़िल और उस हाल में ले जाएं, कितना खुश नसीब है अपने इमाम को अपने सामने पा रहा है और अपने इमाम के सामने इमाम को उनकी खिदमत में सलाम पेश करता है और अदब भी उसका देखें। यानी इमाम को सलाम किया और इमाम ने भी जवाब में उसे कहा कि जवाब दिया वालैका सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद सुम्मा अक़बल शेख,
الی اہل یعنی اس کمرے میں جو تھے باقیوں کی طرف وہ متوجہ ہوا، اور پھر سب باقیوں کو مد نظر رکھ کہتے السلام علیکم، وہاں کا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یہاں سب کو کہا السلام علیکم، اور کہتے ادھر سے بھی حتی اجابہ القوم جمیعا، جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے اس کو جواب دیا، ایک بزرگ ہے اس کے احترام میں، جب سب اسے جواب دے چکے ثم اقبل بوجہہ علی ابی جعفر علیہ السلام، پھر وہ دوبارہ متوجہ ہوا پانچویں امام کی طرف، اپنے چہرے کا رخ کیا پانچویں امام کی طرف، ثم قال یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، ادننی من کا جعلنی اللہ فدا کا، مجھے اجازت دیں میں آپ کے قریب آؤں، خدا مجھے آپ پر قربان ہونے والوں میں سے قرار دے، فواللہ، اللہ کی قسم، انی لاحبکم، انا بھی تاکید کے لیے، لا احب لا بھی تاکید کے لیے، میں حتماً آپ سے محبت کرتا ہوں، واحب میں یحبکم، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، وہ کون ہے، گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور واللہ ما احبکم واحب من یحبکم لطمع فی دنیا، اور خدا کی قسم، جس طرح پہلے قسم اٹھائی نا کہ آپ سے اور آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، قسم خدا کی، پھر دوبارہ قسم کھا رہا ہے، قسم خدا کی آپ سے اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں لطمع فی دنیا کی کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں، نہ آپ سے محبت دنیاوی کسی لالچ کی وجہ سے کرتا ہوں، نہ آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت دنیاوی کسی لالچ کی وجہ سے کرتا ہوں، وہی یعنی خالص محبت، اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، انی لابغض عدوکم وابرأ منہ، اور صرف آپ سے اور آپ سے محبت کرنے والے سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ کے دشمنوں کو دشمن رکھتا ہوں اور ان سے اظہار براءت کرتا ہوں، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، وابرأ منہم لوطر کان بینی و بینہ، اور آپ کے دشمنوں سے جو نفرت کرتا ہوں اور ان سے جو اظہار برات کر رہا ہوں، یہ بھی اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ کی دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کرتا ہوں، یعنی میری محبت کا ملاک اور معیار بھی آپ ہیں، اور میرے بغض اور نفرت کا ملاک اور معیار بھی آپ ہیں، میری ذاتی اور دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہے آپ سے محبت کرنے میں، اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرنے میں بھی میری کوئی ذاتی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کی وجہ سے ان سے دشمنی کرتا ہوں، دونوں کام آپ کی وجہ سے کرتا ہوں، اور واللہ انی لاحل حلالکم واحرم حرامکم، اور پھر دوبارہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، جس چیز کو آپ حلال کہتے ہیں میں اس کو حلال مانتا ہوں، جو چیز آپ کہتے ہیں حلال ہے میں آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں حلال ہے، واحرم حرامکم، اور جس کو آپ حرام کہتے ہیں وہ میں بھی اسے حرام مانتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، اور یہ بھی کوئی میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے، اور آپ کے حلال کو حلال مانتا ہوں اور آپ کے حرام کو حرام مانتا ہوں، اور وَأَنْتَظِرُ أَمْرَكُمْ، اور آپ کے ظہور کا اور فرج کا اور آپ کی اس حکومت جہانی کا منتظر ہوں، پورا دین سمجھو اس نے بیان کر دیا، آپ اور آپ سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہوں، حلال کو حلال مانتا ہوں آپ کے، اور حرام کو حرام مانتا ہوں، اور آپ کے فرج کا منتظر ہوں، یہ ساری باتیں کر کے کیا کہتے ہیں، فَهَلْ تَرْجُو لِي جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، میری جان آپ پہ قربان، کیا سمجھتے ہیں اس ساری باتوں کے بعد کچھ میرے بارے میں کیا ہوگا، آخر میں کوئی امید ہے بچنے کی اور کامیابی کی، آخر میں بھی کوئی یقین نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، یہ اس کا سوال ہے، فَهَلْ تَرْجُو لِي، آپ میرے بارے میں امیدوار ہیں کہ آخر میں کامیاب ہو جاؤں گا، فقال ابو جعفر الیہ، کتنا خوبصورت
امام باقر علیہ السلام کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس، 2 بار کہا الیہ الیہ، میرے پاس آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ جب پاس آ گیا تو ثم قال ایھا الشیخ، امام نے فرمایا اے بزرگ، اے شیخ، ان ابی علی ابن الحسین علیہ السلام اتاہ رجل فسألہ عن مثل الذی سألتنی عنہ، جس طرح تو نے آج مجھ سے یہ جو سوال کیا اسی طرح سے میرے والد کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا اور یہی سوال اس نے کیا تھا، اور میرے والد نے جو اس شخص کو جواب دیا تھا وہی جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب وہ جواب کیا ہے؟ فقال له ابی، میرے والد نے یعنی امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے اس سے کہا، اس نے یہی باتیں کیں تو میرے والد نے اس سے کہا ان تمت تارد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی علی والحسن والحسین وعلی ابن الحسین، اگر اسی حالت میں اسی نظریے پر تجھے موت آ جاتی ہے تو سیدھا تو جائے گا مثلا پنج تن پاک کی خدمت میں، ختمی مرتبت کی خدمت میں، مولا علی کی خدمت میں، امام حسن امام حسین، اور انہوں نے اپنا بھی کہا چوتھے امام نے کہ ہمارے پاس تو سیدھا ہمارے پاس آئے گا ڈائریکٹ۔ ایک دوسرا کیا؟ ہاں ہمارے پاس آئے گا اور کیا ہوگا؟ وَيَسْلُجَ قَلْبُكَ، تیرے دل کو، تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تیرے دل کو سکون آ جائے گا۔ ظاہری بات ہے مرنے کے ساتھ ہی انسان ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو اور کیا چاہیے؟ تیرے دل کو سکون آ جائے گا۔ وَيَبْرُدُ فُؤَادَكَ، تیرا سینہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی عربی کی اصطلاح ہے کہ تو یعنی بس 5 انگلیاں تمہاری گھی میں ہوں گی سمجھو۔ وَتَقِرُّ عَيْنُكَ، تیری آنکھیں بھی ٹھنڈک پا جائیں گی۔ وَتُسْتَقْبَلُ بِالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ مَعَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، جو کرام کاتبین ہیں وہ پھولوں کے ساتھ تمہارا مثلا استقبال کریں گے۔ لَوْ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَا هُنَا وَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَىٰ حَلْقِهِ، یعنی جب وہ عین وقت مرگ ہوگا اس وقت کرام کاتبین اور حضرت جبرائیل یہ تمہارا استقبال کریں گے جب تمہاری روح ادھر گردن تک پہنچے گی۔ وَإِن تَعِشْ، اور جب تک تو زندہ ہے، تَرَىٰ مَا يُقِرُّ اللَّهُ بِهِ عَيْنَكَ، خدا تجھے وہ کچھ دے گا کہ جو تیری آنکھ مثلا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ یعنی تو دنیا میں نمبر 1 بن جائے گا۔ وَتَكُونُ مَعَنَا فِي الصَّنَعَامِ الْأَعْلَىٰ، اور جب ادھر جنت میں جائیں گے، قیامت میں جنت میں، تو پھر تو ہمارے ساتھ اس اعلیٰ جنت میں ہوگا۔ اب یہ امام نے جب اس سے کہا، فقال الشیخ کیف قلت یا ابا جعفر، شیخ نے کہا ایک بار پھر یہ ساری باتیں کریں، میں آپ کی زبان مبارک سے ایک بار پھر یہ ساری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ فعاد علیہ الکلام، امام علیہ السلام نے وہ ساری باتیں دوبارہ دہرائیں۔ فقال الشیخ، وہ بوڑھا کہتا ہے اللہ اکبر یا ابا جعفر، پھر وہی ساری باتیں اب یہ دہرا رہا ہے کہ جب میں مروں گا تو مثلا 5 دن پاک کی خدمت میں جاؤں گا، بی بی کا نام نہیں ہے البتہ یہاں پہ، یعنی باقی معصوم ہستیوں کی خدمت میں جاؤں گا، میری آنکھیں مثلا روشن ہوں گی، میرا دل ٹھنڈا ہوگا، میرے سینے کو سکون ملے گا، میرا استقبال کیا جائے گا، اور یعنی یہ ساری باتیں، اور زندہ رہا تو میری آنکھوں کو اللہ روشن کرے گا ایسی چیزوں سے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جنت میں پھر آپ کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گا۔ یہ ساری باتیں وہ خود دہراتا ہے، دہرانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ثم اقبل الشیخ یتجنب ینشج ہا، اس کے بعد اس بوڑھے نے دھاڑیں مار مار کے رونا شروع کر دیا، ہا کر کے اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ اور وَأَقْبَلَ أَبُو جعفر يَمْسَحُ بِإِصْبَعِهِ الدُّمُوعَ مِنْ جَمَالِيقِ عَيْنَيْهِ، اور ہمارے اور آپ کے 5 امام اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر رہے تھے، اس کے چہرے سے اس کے آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کر رہے تھے۔ فقال لأبی جعفر یابن رسول اللہ ناولینی یدک جعلنی اللہ فداک، وہ کہتا ہے مولا یہ اپنا دست مبارک مجھے دیں، خدا مجھے آپ پہ قربان ہونے کی توفیق دے۔ مولا کا ہاتھ لیا، اس کو اس نے کیا کیا، اس کو چوما، اس کو اپنے سر پہ رکھا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، اپنے گالوں پہ رکھا، اپنے سینے پہ مولا کے ہاتھ کو پھیرا، اور پھر کہا ثم قام
فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر کے اس کے بعد وہ چل پڑا۔ اب وہ جا رہا تھا اور راوی کہتا ہے کہ امام اس کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ وَأَقْبَلَ ابو جعفر يَنْظُرُ فِي قَفَاهُ، اس کو پیچھے سے امام دیکھ رہے تھے اور وہ پشت کر کے جا رہا تھا، کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ اور اس وقت پھر امام نے ہم لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا فقال من احب ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، جو چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس شیخ کو دیکھو، اس بوڑھے کو دیکھو۔ فقال الحکم ابن عتیبہ لم ارى مأتما قط یشبہ ذلک المجلس۔ ہاں، جب وہ بوڑھا رو رہا تھا زار و قطار تو کہتے اس وقت ساری مجلس، سب اس کمرے میں جتنے سب رو رہے تھے۔ تو یہ آخر میں کہتے ہیں، حکم ابن عتیبہ کہتے ہیں میں نے کسی مجلس میں اپنی زندگی میں اتنا گریہ نہیں دیکھا تھا جتنا اس مجلس میں دیکھا تھا۔ کتنا آسان، دو چار کی طرح، یعنی بالکل کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ ان سے محبت کریں، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں، اور ان کے حلال کو حلال جانیں، ان کے حرام کو حرام مانیں، اور ان کے فرج کے منتظر ہیں، بس دو چار۔ امام فرماتے ہیں جو کسی جنتی کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے شخص کو دیکھے۔ محبت، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ کہ یہ محبت اہل بیت واقعاً اس دنیا میں ہم جو مرضی کر لیں، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو رفعت ہے، وہ ہم دنیا میں نہیں درک کر سکتے، دنیا میں نہیں درک کر سکتے۔ صلوات پڑھیں سب مل کر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس میں بھی وہی ملا کہ میں دنیا کے لیے آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کے لیے اور خدا کے حکم سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی دنیا آخرت یا اس قسم کی وہ جو حبیں اور لالچیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ کل خلوص کے والے سے ایک سادہ سا نقطہ رہ گیا تھا، کیونکہ بعد میں ایک دو عزیزوں نے آ کے پوچھا بھی کہ اخلاص کے جو 7 مرحلے عرض کیے تھے اس کی ترتیب سادہ اگر کہیں تو اس طرح سے ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ تھا کہ آپ مخلوق کے لیے کسی کام کو انجام نہ دیں، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے یا مخلوق سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کام انجام نہ دیں، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں یہ تھا کہ دنیاوی فائدہ جو روایات کی روشنی میں ہے اس نیک عمل کے ذریعے سے نہ اٹھائیں۔ جیسے میں نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیں، نماز کے بعد اپنی وہ ہاتھوں کی دونوں ساری انگلیاں دونوں آنکھوں پہ رکھ کے آیت الکرسی پڑھیں تو بینائی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نماز تہجد پڑھیں تو رزق میں تنگی نہیں آتی۔ نماز اول ماہ پڑھیں تو سلامتی اور صحت اور یہ اس قسم کی، یعنی ان فوائد کو بھی سے اپنے اعمال کو پاک کریں۔ اسی ترتیب سے آگے پھر تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ جنت کی جو جسمانی لذتیں ہیں ان سے بھی اپنے عمل کو پاک کر دیں، یعنی وہ بھی آپ کے عمل کا ہدف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ جہنم کا جو جسمانی عذاب ہے وہ بھی آپ کے اپنے اعمال کو اس سے بھی پاک کر دیں، جہنم کے جسمانی عذاب سے بھی بچنے کے لیے کوئی نیک عمل انجام نہ دیں۔ پانچواں مرحلہ یہ تھا کہ جنت کی جو معنوی نعمتیں ہیں، جنت کی جو معنوی نعمتیں ہیں، فرشتوں کی محفل میں پہنچ جانا، اعلیٰ درجات حاصل کر لینا، اس سے بھی اپنے اعمال کو خالص کر لیں، ان کی خاطر بھی کوئی عمل انجام نہ دیں۔ اور چھٹا مرحلہ یہ تھا کہ ان روحانی کمالات کو کے سلب سے بچنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو مجھے روحانی کمالات نہ ملیں، اس کے لیے بھی نیک اعمال کو انجام نہ دیں۔ اور ساتواں مرحلہ یہ تھا کہ لقاء اللہ اور اس قسم کے جو اہداف ہیں کہ جو بہت اوپر کا ہدف ہے یہ بھی مد نظر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، کیونکہ اس میں اللہ تک پہنچ جاؤں میں بھی میں موجود ہے، اور میں نے عرض کیا تو جب تک یہ میں موجود ہے تب تک وہ اعلیٰ اخلاص کا مرتبہ حاصل نہیں ہو۔ ساتواں مرحلہ یہ تھا کہ یہ میں بھی ختم ہو جائے، لقاء اللہ بھی میں لقاء اللہ تک پہنچ جاؤں، یہ نہیں ہے۔ تو یہ اخلاص پہلی وہ چیز تھی جو میں نے عرض کی۔ دوسری چیز جو ہماری محبت کو کامل کرنے کی طرف لے کے جاتی اور جا سکتی ہے، وہ بھی روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، وہ 3-4 موارد ہیں جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، بہت ہیں البتہ ویسے تو، جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھٹے امام سے ایک واقعہ ملتا ہے، ہشام ابن حکم
یہ بنیادی طور پہ مسیحی عیسائی تھا، اپنے ظاہراً ماموں یا کوئی چچا یا اس طرح کوئی انکل اس کے تھے ان کے، اور یہ نوجوان تھا 17-18 سال کا اس عمر کا تھا، اور اپنے اس چچا یا ماموں جو بھی اس کے وہ تھے ان کے ساتھ یہ مسلمان ہوا اور شیعہ ہوا، اور بہت حاضر جواب اور ذہین تھا۔ تو امام نے اس کو پھر علم کلام کی تعلیم دی، اور امامت کے اس بات میں خصوصاً سے بہت مہارت حاصل تھی، حاضر جواب اتنا تھا اور اتنی اس کی زبان وہ تھی پرتاثیر کہ ہارون الرشید کا تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ ہشام کی زبان 1000 تلواروں سے بھی زیادہ تیز ہے، 1000 تلواریں وہ کام نہیں کر سکتی جتنی ہشام اکیلے کی زبان وہ کام کرتی ہے۔ اور یہ ہشام نوجوان تھا، اور امام کی محفل میں جب آتا تھا تو امام کھڑے ہو جاتے تھے اس کے لیے، کھڑے ہو کے آگے چل کے اس کا استقبال کرتے تھے۔ تو بعض عمائدین، بعض بزرگان، بعض عطا بنی ہاشم کو بھی برا لگا کہ ایک جوان آتا ہے اور یہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، اتنا استقبال کرتے ہیں، ہم آتے ہیں تو اتنا مثلا وہ نہیں ہوتا۔ تو دل میں انہوں نے اس قسم کا کیا۔ کسی ایک دن ظاہراً کہتے ہیں امام وہ جب آیا تو اس کو، اور ساتھ آگے جا کے پھر اس کو اپنے ساتھ لا کے بٹھاتے تھے، تو ایک دن پھر امام نے خود اس کی حکمت بتائی، کہا کہ ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، میں جو اس کا اتنا احترام کرتا ہوں، اتنی عزت کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ ہمارا ناصر ہے، اپنے دل سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اور اپنے ہاتھ سے بھی۔ تو دوسری چیز جو ہماری محبت کو کامل کرتی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہم جن کو اپنا آقا، مولا اور سردار مانتے ہیں، جب ہم ان کی محفل میں جائیں وہ کھڑے ہو جائیں اور آگے بڑھ کے ہمارا استقبال کریں، اور پھر ہمیں ہاتھ پکڑ کے مثلا اپنے ساتھ لا کے بٹھائیں، اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب اس کی محبت کامل ہے۔ کیوں کامل ہے اس کی محبت؟ کیونکہ یہ ان کی نصرت کرتا ہے۔ غدیر کے میدان میں بھی مولا نے یہی، حضور نے یہی فرمایا تھا نا، اللہم انصرہ من نصرہ واخذلہ من خذلہ، خدایا جو علی کی نصرت کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کو تنہا چھوڑ دے، علی کو مثلا اکیلا کرے تو بھی اسے تنہا چھوڑ دے اور اکیلا کر دے۔ اور میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری نصرت کرے گا، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اس نصرت اور مدد میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے، انشاءاللہ ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن بعض اوقات ممکن ہے آ جائے، کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو ایک توقع ایجاد ہو جائے۔ یہ توقع کبھی نہیں ایجاد نہیں ہونی چاہیے۔ دنیاوی حساب کتاب ہو نا تو انسان حق رکھتا ہے توقع کا، لیکن جب معاملہ محبت کا آ جائے، جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو محبت بھی ہے، تو یہ محبت کا اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان جو کچھ بھی کر لے آخر میں اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ اہل بیت یہ حضور سے بھی ہے، مولا سے بھی ہے، مولا علی علیہ السلام سے بھی، اور چھٹے امام سے بھی ہے، ظاہراً ان تینوں معصومین سے ہے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے خدایا جیسا تیری عبادت کا حق تھا ویسی عبادت ہم نہیں کر سکے۔ حالانکہ فرشتے بھی ویسی عبادت نہیں کر سکے جیسے ان معصوم ہستیوں نے کی۔ کیوں کہتے ہیں ہم نے تیری عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے؟ چونکہ یہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اور یہ محبت کا یعنی ایک بڑی نشانی ہے کہ محب اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے میں نے۔ سعید ابن عبداللہ حنفی پرسوں بھی ان کی مثال دی، کل بھی دی، اور آج پھر دے رہا ہوں دوبارہ۔ 13 تیر کھا کے لبے مر گئے، تھوڑی دیر کا مہمان ہے، پھر بھی کیا کہتا ہے؟ اب وفی تو یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا کیا میں نے حق کے وفا ادا کر دیا؟ اور کیا ہوتا ہے؟ اور تم کیا کر سکتے تھے؟ جان ہی آخری تھی، جان دینی تھی نا، تم نے جان اپنی دے دی، جان دے کے بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے وفا میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی، جو کہ محبت کرتا تھا۔ اور محب اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کر کے بھی اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اور بھی کرنا چاہیے تھا، اس سے بھی بڑھ کر کرنا چاہیے تھا۔ بڑی مثالیں ہیں اس قسم کی۔ 8ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، صلوات پڑھیں صاحب مل کر۔ یہ بھی اصول کافی سے یہ روایت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ 8ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بہت سارا مال لایا تھا، ظاہراً ٹھیک ٹھاک مال لایا تھا اور بڑا خوش تھا۔ کہتے ہیں کہ
ایک روایت میں اس طرح کہتے ہیں کہ انہو حمل الی ابی الحسن الرضا علیہ السلام مالا لہو خطر، بہت خطیر، بہت زیادہ مال لے کے ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں اور پیش کیا، فلم ارہ سر بہی، لیکن اس نے دیکھا امام وہ اتنا زیادہ جو مال لایا تھا اور ان کی خدمت میں پیش کیا، امام کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار، کوئی ہوتا ہے نا وہ نہیں نظر آئے، کوئی ہوتا ہے وہ اس کے لیے چائے لاؤ یہ کرو، اس طرح کچھ بھی نہیں، بس سیدھا اس نے جیا اور انہوں نے بھی بس بے پرواہی سے مثلا ہوتا ہے نا لے کے رکھ لیا. تو وہ کہتا ہے وَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں نے اپنے دل میں کہا، امام سے یا کسی سے نہیں، اپنے دل میں نے کہا قد حملت هذا المال ولم يسر به، میں اتنا زیادہ مال لایا ہوں اور ان کے چہرے پہ کوئی خوشی کے، کوئی تشکر کے، کوئی کسی قسم کے کوئی آثار ہی نہیں ہے. دل میں نے کہا، قلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا. جیسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی، فقال یا غلام الطست والماء، امام نے اپنے غلام کو کہا ایک تشت لے آؤ اور پانی لے آؤ. میرے دل میں اپنے دل میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس کے فوراً بعد امام کہتے ہیں ایک تشت اور پانی لے آؤ. اور اس کے بعد وہ ایک مثلا جگہ بیٹھے اور وہ تشت نیچے رکھا اور غلام کو کہا کہ قال للغلام صب علی الماء، میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالو. کہتے اس نے جب وہ پانی ڈالنا شروع کی، اصول کافی میں یہ روایت جلد اول میں موجود ہے، اس نے جب پانی ڈالنا شروع کیا امام کے ہاتھوں پر، امام ہاتھ دھو رہے تھے اور جو پانی امام کے ہاتھ کو لگتا تھا، ہاتھ کو لگنے کے بعد جب وہ تشت میں گرتا تھا تو وہ سونا ہوتا تھا، سونے کے ٹکڑے. جو جتنی دیر وہ ہاتھ دھوتے رہے پانی گرتا رہا، ہاتھ سے مس ہو کے جو پانی نیچے جا وہ سب سونا. جب وہ ہاتھ دھو چکے تو ثم التفت الیہ، وہ راوی وہ مال لانے والا کہتے اس کے بعد امام میری طرف متوجہ ہوئے اور فقال لی، مجھے کہا من کانا ہاکذا، من کانا ہاکذا لا یبالی بالذی حملتہ الیہ، جو ایسا ہے یعنی جس کے حکم سے اور جس کی نظر سے پانی سونا بن جاتا ہے، تو جو پیسہ لے کے آیا اس کے لیے، اس کے پاس وہ پیسہ اسے کیا پرواہ ہے، اسے اس پیسے کی کیا پرواہ ہے. یہ جو پیسہ لایا ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تجھے فائدہ ہوگا. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مدد کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں امام کی مدد کرنے والے؟ شب عاشور کو جو امام نے چراغ بجھایا تھا اور کہا تھا میں بیعت اٹھاتا ہوں، وہ بھی ایک یہی پیغام تھا. ادھر سے کہتے ہیں حل من ناصر، ادھر سے چراغ بجھا کہتے ہیں چلے جاؤ، یہ کیا چکر ہے؟ وہ یہی ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولی خدا تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. اگر مدد بھی مانگتا ہے تو اس مدد میں بھی حقیقت میں تمہاری مدد ہے، تمہارا فائدہ ہے. تو اہل بیت کی جو نصرت کرتا ہے وہ نصرت بھی اہل بیت کی نہیں کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنی مدد کر رہا ہے. دل سے نصرت کرتا ہے اپنی مدد کر رہا ہے، زبان سے نصرت کرتا ہے اپنی مدد کر رہا ہے، ہاتھ سے نصرت کرتا ہے اپنی مدد کر رہا ہے، مال سے نصرت کرتا ہے اپنی مدد کر رہا ہے. اور میں نے عرض کیا یہ دونوں محبت کے تقاضے ہیں. جو کسی سے محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. ہم والدین کے لیے ایک نیک اولاد کیا کچھ نہیں کرتی، کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس اولاد سے والدین سے محبت ہوتی ہے. ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. ایک بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، یہ جتنے بھی ہمارے ایک دوسرے کے لیے ہم جو کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے. اب تھوڑا سا حساس سوال ہے، اپنی ہم محبتوں کو آزمائیں اور دیکھیں کہ ہم اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ اس سے پتہ چلے کس کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں. ہم بیوی بچوں کے لیے کتنا کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے لیے کتنا کرتے ہیں. ہم بیوی بچوں کو کتنا دل دیتے ہیں، اہل بیت کو کتنا دیتے ہیں. ہم بیوی بچوں کو کتنا مثلا ان کی مالی یا ہوتا ہے نا اس قسم کا ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اہل بیت کے لیے کتنا دیتے ہیں. اور واقعاً جب یہ سوچتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ہم کیا نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں اہل بیت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. اور جو تھوڑا بہت کر لیں اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. میری عادت نہیں ہے
خصوصاً ہمارے جو معاصر ہیں ان کا نام لے کے یا کروں، لیکن آج خود میرا دل بہت یعنی عجیب اس کیفیت میں ہے. آج اللہ نے توفیق دی، ویسے پروگرام تھا لیکن ہمارے پروگرام سے پہلے خود اللہ نے وہ توفیق دی اور ہم بہشت زینب گئے اور اپنے کچھ پرانے ساتھیوں سے جا کے ملا. اور میری عادت نہیں ہے لیکن آج اپنی عادت کے خلاف عرض کرنے جا رہا ہوں. ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، اونچ نیچ کمی بیشی سب میں ہوتی ہے. قدر کریں، قدر کریں اپنے درمیان جو پائی جانے والی ہمارے شخصیات ہیں ان کی قدر کریں. میں نام نہیں لیتا ہوتا لیکن آج لوں گا میں نام. ہمارے 3 دوست وہاں پہ جو ہم جن قوم میں جن کے ساتھ ہم تھے، ایک شہید محمد علی، یہ جو سجاد کیبل والے ان کے چھوٹے بھائی، یہ بھی حجتیہ میں اور قوم میں ہمارے ساتھ تھے اور بہت بہترین، یعنی آپ ممکن ہے مجھ سے بہتر جانتے ہو بہت سے حوالوں سے، لیکن بعض حوالوں سے میں انہیں بہتر جانتا ہوں. شہید سید عباس زیدی، یہ بھی ان کا تو شروع سے آخر تک یعنی ان کے ساتھ وہ تھی. ممکن آپ بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں جانتے ہوں، بہت ساری میں بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی خاص چیزیں ہیں جو ہم طالب علمی کے حساب سے جانتے ہیں. ایسی بعض خصوصیات تھیں کہ جو انہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی. اور شہید محمد مہدی منتظری، اس سے تھوڑا زیادہ کلوز تھا میں اور یہ بھی میرے زیادہ کلوز تھے. ان تینوں کا بعض ایسے میرے پاس وہ شواہد موجود ہیں، یعنی ان تینوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ مجھ جیسے بنے. بعض نے مختلف حوالوں سے مثلا اظہار کیا اور یقین کریں آج میں نے ادھر بھی ان کو بھی کہا، آج صورتحال یہ کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان جیسا ہو جاؤں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ادھر جب بھی جاتا ہوں کہتا ہوں آپ جیت گئے اور ہم پتہ نہیں کیا ہوئے، بھی ہار گئے ہیں یا اللہ کرے کچھ ایسی صورتحال بن جائے. تو میں وہ محبت اور اس کی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ شہید مہدی منتظری ایک دفعہ ہمارے یہاں، ہم جب قوم میں تھے، جو نوجوانی کا دور تھا، الحمدللہ وہ یہ خلوص اور یہ جو باتیں کرتے ہیں آج کل اپنے اندر یہ چیزیں مشکل نظر آتی، لیکن ایک دور تھا، ان وادیوں سے ہم گزرے ہیں اور یہ چیزیں دیکھی ہیں، ان کی لذت کو چکھا ہے. اور واقعاً جو لذت اس کے اندر ہے کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے. تو ہم خود طالب علم اپنے جیب خرچ کے ذریعے سے مثلا ایک محفل 3 شعبان کی رکھی گئی، طالب علموں نے اپنا انتظام تھا، نیاز کا بھی سارا کچھ بھی، اور اس میں ہندوستانی پاکستانی ہم طلاب سارے شریک تھے مدرسہ امام خمینی میں. اور وہ محفل مقاصدہ، ہمارے ہندوستانی برادران اس میں زیادہ وہ ہوتے تھے، تو ایک مصرع طرح دیتے تھے، شعر کہتے تھے. اس میں ہمارے ایک پاکستانی کراچی کے دوست تھے اردو سپیکنگ، عزیر رضوی، انہوں نے اسی جو مصرع تھا اس کے اوپر امام کی شان میں وہ شعر، ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت سریلی تھی اور تھوڑا سا وہ ایک آنکھ سے کچھ انہیں کوئی پرابلم بھی تھی، یعنی کچھ تو ایک نقص سا تھا، تو ویسے بھی ہمدردی زیادہ ہوتی ہے. آواز بھی بہت سریلی، اشعار بھی بہت بہترین تھے. اور یہ شہید منتظری اور سید احمد کاظمی یہ مجھ سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اب انہوں نے ایک شعر پڑھا، بہت زبردست شعر تھا، یعنی پورا ایک سامعین جتنے سمجھے کھڑے ہو گئے ان کے لیے. اور مجھے یاد ہے یہ میرے آگے بیٹھے ہوئے تھے شہید منتظری، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اوپر والی جیب میں، مجھ سے آگے تھے، اوپر پتہ چل جاتا پیچھے جیب میں ہاتھ، جتنے اس میں پیسے تھے وہ سارے نکالے، جا کے اس ممبر پہ جا کے وہ جو جہاں اسٹیج پہ جو کھڑے تھے نا ڈائس، اس کے اوپر جا کے رکھ دیے. واپس آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے اگلا شعر پڑھا، وہ پچھلے شعر سے بھی زیادہ اوپر ہو گیا. انہوں نے ادھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ نکلا سارا جا کے ادھر جا کے رکھ دیا. اگلا شعر پڑھا، وہ اس سے بھی اوپر گیا. گھڑی کھولی اور گھڑی جا کے اوپر رکھ دی. اس سے اگلا شعر پڑھا، وہ اور بھی اوپر تھا. سید احمد کاظمی ساتھ بیٹھے جو آپ جانتے ہیں انہیں، ان کو کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے نکالو، قرضہ یعنی ان سے لیا اور وہ بھی جا کے ادھر رکھ دیا. اور ان کی ایک حالت ہوتی تھی، نہیں معلوم ان کے دوستوں نے دیکھی تھی کہ جب وہ بہت زیادہ اس طرح ہوتے تھے ان کے ہاتھ ایسے کانپتے تھے اور اس وقت اس طرح کانپ رہے تھے اور وہ صاف نظر آ رہا تھا. یہ عشق حسین ابن علی تھا جس میں بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. ان کی محبت میں وہ مثلا اشعار پڑھ رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. اور جو میں کر سکتا ہوں مثلا وہ جو کچھ تھا جیب خالی کر کے الٹا جو قرضہ لے سکتے وہ بھی دے کے جا کے دے دی. شہادت ایسے ہی نہیں ملتی، ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ جذبہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک مثال ہے کہ ہم اپنی محبت کو جانچیں. ہماری محبت کس مرحلے میں، ہم بیوی بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہم بیوی بچوں کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور ان کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں.
وقت کے امام کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور گھر والوں کے لیے کتنی. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے گھر والوں کے لیے اچھی زندگی فراہم کرنا ایک مرد کے اوپر واجب ہے. جیسے نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج زکوٰۃ یہ چیزیں واجب ہیں, ایسے ہی اپنے گھر والوں کو ایک اچھی آبرومندانہ اور بہترین زندگی فراہم کرنا گھر کے سربراہ کے لیے واجب ہے. یعنی وہ واجب ضرور کرنا ہے اور واجب کی نیت سے کرنا ہے, لیکن ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہماری سوچ, ہماری فکر کا مرکز محمد و آل محمد علیہ السلام ہونے چاہیے. ان کے لیے ہم نے کیا کیا, ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. عزیزو, یہ صرف مثلا علماء کا فرض نہیں ہے, علماء کا فریضہ سب سے اہم ہے, سب سے زیادہ سخت ہے, لیکن ہر محب کا فرض ہے. صرف عالم تو محب اہل بیت نہیں ہوتا نا, ہم میں سے سب محب ہیں. اس لیے جو آج میں آپ کی خدمت میں پیغام دینا وہ یہ ہے, ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے کہ میں نے اہل بیت کے لیے کچھ خاص کرنا ہے, کچھ اسپیشل کرنا ہے. جو میری فیلڈ ہے, جو میں کر سکتا ہوں, اس میں نے پورا زور لگانا ہے اور کرنا ہے. تب ہماری محبت کامل ہو سکتی ہے, وگرنہ ہماری محبت ناقص ہے, وگرنہ ہماری محبت وہ نتائج اور آثار نہیں دے سکتی جو جتنی اس محبت کے اندر طاقت ہے اور دے سکتی ہے. جب ہم ایسی محبت کریں گے اہل بیت علیہ السلام سے, جب ہم اس طرح سے ان کی نصرت کے لیے ہمتاً ہر وقت آمادہ رہیں گے اور تیار رہیں گے, تب ہماری محبت تکامل اور کمال کی طرف جائے گی. چند دن فرش عذاب پہ آ جانا, کوئی ایک دو نیاز کو بندوبست کر لینا, ایک اشرہ پڑھ, ہم سب اس میں آتے ہیں. 2-4 اشرے پڑھ لینے سے, 2-4 کتابیں پڑھ لینے یا پڑھا لینے سے یا لکھ لینے سے, 2-4 نماز تہجد پڑھ لینے سے, 2-4 یعنی کوئی 6-7-8 کام کر لینے سے ہماری محبت کامل نہیں ہوگی. اگر جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی ہمیں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. بہت سارے بزرگوں علماء کا پہلے ہم نے سنا ہوا تھا, لیکن ہمارے اپنے استاد آیت اللہ العظمیٰ آج شیخ وحید خراسانی حافظہ اللہ و تعالی, ایک سال گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور یہ بڑے مرجع درس کا اعلان کرتے تھے چھٹیوں کے بعد, تو پھر اس کے ساتھ ہی چھٹیوں کے اختتام کا ایک قسم کا وہ اعلان ہو جاتا تھا. تو ان کے درس کا اعلان ہو گیا کہ بدھ, عموماً بدھ یا اتوار کو, چونکہ یوم شروع ہے درس کا اعلان ہوتا ہے, تو ہو گیا تھا کہ آنے والے چہارشنبے کو آغا وحید کا درس شروع ہو رہا ہے. پیر والے دن ان کا 28 سالہ جوان بیٹا جو جرمنی سے PhD کر کے آیا تھا اور نئی اس کی شادی ہوئی تھی, یکدم ہی, اب مجھے یاد نہیں, ہارٹ اٹیک ہوا, کینسر ہوا, کیا ہوا, کچھ دنوں کے اندر پیر والے دن ان کا وہ جوان بیٹا فوت ہو گیا. لائق فائق PhD ڈاکٹر بیٹا, نئی شادی ہوئی ہے اور وہ فوت ہو گیا. منگل والے دن اس کی تدفین ہوئی. بدھ والے دن درس کا آغاز ہونا تھا. ویسے بھی ہم نے جانا تھا چونکہ ان کے پڑھتے جو تھے ان کے پاس, لیکن اس دن میں اسپیشل گیا کہ دیکھوں آغا آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. اور میں گیا اور میں نے دیکھا جس طرح ہمیشہ پچھلے سال بھی آغا سارا سال آتے رہے, اسی طرح سے آغا آئے, اسی طرح سے وہ دعائے عہد کے بعد ایک دعا ہے امام کے ساتھ, اس میں بھی وہ بیعت کا وہ کیا جاتا ہے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں کریں, وہ ایک مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے. وہ دعا ان کے درس میں پہلے پڑھی جاتی ہے, وہ دعا پڑھی گئی, اس کے بعد وہ بیٹھے اور بالکل اسی طرح جس طرح ہمیشہ وہ درس دیتے تو پورا درس دیا اور درس دے کے چلے گئے. کیا ان کو اپنا بیٹا اچھا نہیں لگتا تھا؟ یہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت معرفت بھرا وہ فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کامل ہوتا ہے اس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی کامل ہوتی جاتی ہیں. شفقت پدری, باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا, یہ ایک صفت کمالی ہے. تو انسان جو کامل ہوتا ہے اس کے اندر وہ شفقت پدری بھی زیادہ ہوتی ہے. میں جتنی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں, ایک مجتہد, ایک مرجع, ایک ولی اللہ, اس سے کئی گنا زیادہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. تو ایک مجتہد, ایک مرجع, اور بیٹا بھی ایسا لائق, پڑھا لکھا, PhD ڈاکٹر, نئی شادی ہوئی, جوان بیٹا اور فوت ہو گیا, اور ایک دن تدفین کرتے ہیں, دوسرے دن آ کے اس طرح درس پڑھا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے, 100% مجھ سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے اور بیٹے سے کرتے تھے, لیکن اس بیٹے سے زیادہ انہیں محمد و آل محمد سے محبت تھی. اس بیٹے سے زیادہ انہیں محمد و آل محمد کی تعلیمات کے اس فروغ اور نشر سے محبت تھی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تو کہتے ہیں وہ درس دے رہے تھے اور درس کے اندر ایک پرچی آئی, اور بعضوں کا طالب علم سوال پرچی کی صورت میں بھیجتے تھے, سوال پڑھ کے پھر اس کا جواب دیتے تھے.
تو وہ پرچی آئی، شاگرد کہتے انہوں نے پرچی لی، پڑھی اور رکھ دی اور اسی طرح آگے درس پڑھاتے رہے۔ ہم بڑے حیران تھے کہ اس سوال کا جواب کیوں نہیں انہوں نے دیا۔ بعد میں جب درس ختم ہوا تو کہا کہ وہ پرچی جو آئی تھی وہ یہ خبر آئی تھی کہ میرا بیٹا مصطفیٰ فوت ہو گیا ہے اور مثلا اس کے تدفین جنازے کا وہ بندوبست کرنا، ایسے جیسے کوئی معمولی سی بات ہے۔ حالانکہ شہید مصطفیٰ خمینی انتہائی لائق فائق، شہید صدر کے مثلا تالی تل تھے، اتنے لائق فائق، اور وہ تھے اتنا لائق اور مجتہد بیٹا فوت ہو جائے اور اچانک فوت ہو جائے، رات کو سویا اور صبح بستر پہ مردہ پائے گئے، بعض کہتے ہیں مثلا زہر دیا گیا، جو بھی بہرحال، تو اتنا بڑا حادثہ، لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ محبت تھی، لیکن ان کی نسبت اہل بیت سے اور ان کے مشن سے اور ان کی تعلیمات سے اور ان کے کیا کہتے ہیں اسے اہداف سے جو محبت تھی وہ اس کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ تو پہلی چیز اخلاص محبت میں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے اہل بیت سے محبت ہو، اور دوسرا ہے کہ یہ محبت ایسی ہو کہ اس محبت کی خاطر کچھ بھی کرنا پڑے، اس کچھ بھی کرنے سے وہ کسی قسم کی سستی کوتاہی اور دریغ نہ کرے۔ آج میں اسی حوالے سے چاہتا ہوں، اس محبت اور اس نصرت کے حوالے سے، حل من ناصر ینصرنا، کربلا میں ایک جو اس نصرت کا اور اس محبت کا میں سمجھتا ہوں شاید سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین نمونہ جو ملتا ہے وہ ہے کہ جس کے بارے میں اس کے بابا نے کہا تھا، اے بھائی عقیل، میں چاہتا ہوں ایک بہادر خاندان میں میری شادی ہو، خدا مجھے ایک بیٹا دے تاکہ وہ میرا بیٹا رسول کے بیٹے حسین کے ساتھ وہی کردار ادا کرے جو میں علی نے رسول کے ساتھ ادا کیا تھا۔ مالک کے بارے میں کہا کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک ابن اشتر علی کہتے ہیں میرے ساتھ اسی طرح تھا جس طرح میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد کہا کہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول کے ساتھ میں علی تھا۔ کتنا سخت ہے۔ شب 9 محرم تھی، 9 محرم کی رات تھی، یعنی صبح 9 محرم کا دن، شب تاسوعہ۔ شمر ملعون رشتے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ماموں لگتا تھا، وہ امان نامہ لے کے آیا ابن زیاد سے، اور شب تاسوعہ کو آ کے خیام حسینی کے پاس آ کے آواز دیتا ہے کہ میری بہن کا بیٹا کہاں ہے، اور یعنی بیٹے کہاں ہیں، چونکہ ان کے ساتھ ان کے جو بھائی تھے 3 بھائی، ان کو پکارا۔ تاریخ بتاتی ہے عباس ابن علی کا سر جھکا ہوا تھا اور نگاہیں زمین میں گھڑی ہوئی تھی کہ میرے آقا کا دشمن آ کے مجھے بلا رہا ہے۔ سر نہیں اٹھایا، شرم آ رہی تھی، نہیں سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ امام نے انہیں کہا عباس وہ ہمارے دروازے پہ آیا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، جاؤ اسے پوچھو کیا کہنا چاہتا ہے۔ یعنی امام نے حکم دیا تو کہ ورنہ وہ اصل یہ اپنے لیے بہت بڑی بےزتی محسوس کر رہے تھے کہ دشمن آ کے امام کے بجائے مجھے بلا رہا ہے، وہ جانتے تھے تو رشتہ دار ہے تو کوئی اور چکر میں آیا ہوگا۔ تو امام نے کہا نہیں جاؤ اس کو جواب دو، اور جب گئے اور اس نے کہا کہ تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں، تو انہوں نے کہا تمہارے امان نامے پہ بھی لعنت اور امان نامہ لانے والے پر بھی لعنت کہ تم مجھے تو امان دے رہے ہو لیکن رسول کے بیٹے کو امان نہیں۔ اور پھر شب عاشور، لوگوں کی کلمات ان کی معرفت اور ان کی اس اخلاص کو بتاتے ہیں۔ میں کسی کی وہ تنقیص نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں بہت سارے اصحاب اٹھے، مثلا لمبی لمبی تقریریں کی، لیکن 2 خاص چیزیں ہیں۔ ایک جب امام نے بیعت اٹھائی اور کہا جو جانا تھا جائے اور یہ وہ، تو کہتے ہیں فَبَدَأَ الْقَوْلَ الْعَبَّاسِ ابن علی، جب امام چپ ہوئے تو سب سے پہلے جس نے بولنے کی ابتدا کی وہ عباس ابن علی تھے، اور عباس ابن علی نے کیا کہا؟ لما نفعل ذالک، لما نفعل ذالک، ہم یہ کام کیوں کریں؟ البقاء بعدک، اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں، زندہ رہیں۔ لا ارانا اللہ ذالک ابدا، خدا ہمیں کبھی وہ دن نہ دکھائے جس دن ہم ہوں اور آپ نہ ہوں۔ 2 جملے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی۔ لما نفعل ذالک، ہم یہ کام کیوں کریں؟ اس لیے کہ البقاء بعدک، آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، آپ کے بعد زندہ رہیں، کیا مطلب ہے؟
یہ ہے محبت، یہ ہے نصرت۔ میں اپنے امام کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ سید عبد الکریم کفاش جوتوں کا کام کرتے تھے، لیکن امام سے ملاقات ہوتی تھی۔ کہتے انہوں نے ایک محفل میں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کا ظہور میری زندگی میں ہوگا یا نہیں؟ تو ظاہر انہوں نے کہا نہیں، تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے زندہ رہنے کی اتنی خاص تمنا اور آرزو نہیں ہے۔ لما نفعل ذلک البقاء بعدک، محب محبوب کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر محبت بھی کیسی، فقط آپ سے محبت نہیں ہے، آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت ہے۔ انی احبکم واحب من یحبکم۔ اسی لیے اگر آپ شب عاشور کو خیام حسینی میں جائیں تو آپ کو خیمہ حضرت، اس ملاقات کے بعد خیمہ حضرت عباس میں ایک محفل جمی ہوئی نظر آئے گی، جس میں بنی ہاشم کے ستارے چاروں طرف بیٹھے ہوئے، اور درمیان میں قمر بنی ہاشم تشریف فرما ہے، اور تلواریں نیاموں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور قمر بنی ہاشم کی آواز آ رہی ہے کہ اے ہاشمی جوانو، یہ جتنے بھی اصحاب آئے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، اور کل عاشور کا دن قتل و قتال کا دن ہے، کل تلواریں چلیں گی، کل نیزے لگیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری موجودگی میں ان کو کوئی نقصان پہنچے۔ پہلے ہم نے قربان ہونا ہے، پھر ان اصحاب کی باری آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی صرف حسین سے محبت نہیں ہے، حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی ایسی محبت ہے، کہتے ہیں ان کو بھی قربان نہیں ہونے دیں گے، پہلے ہم قربان ہوں گے، پھر اس کے بعد اصحاب قربان ہوں گے۔ یہ اور بات ہے، مصلحت تھی، امام کا حکم تھا کہ سب چلے گئے، سب چلے گئے۔ اس وقت آتے ہیں عباس حسین ابن علی کی خدمت میں اور کہتے ہیں لقد ضاقت صدری، مولا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ یا عباس انت صاحب لوائی، تو میرے لشکر کا پرچمدار ہے، اگر پرچمدار کو کچھ ہو جائے تو لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ عجب مایوسانہ نگاہ دائیں بائیں ڈال کر کہا مولا جس لشکر کا آپ علمدار کہتے ہیں وہ لشکر کہاں ہے؟ حبیب تو شہید ہو گئے، مسلم شہید ہو گئے، ہاشمی جوان شہید ہو گئے، اب کون بچا ہے جس کا حوصلہ پست ہو جائے گا؟ مقتل کہتا ہے اسی دوران العطش العطش کی صدائیں آئیں۔ امام نے کہا بھائی حسین، اے بھائی عباس، پہلے ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کر لے، ہمارے بعد ان کو کون پانی پلائے گا؟ عباس آئے اس خیمے میں جہاں پہ پانی کے مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ مقتل عجب منظر کشی کرتا ہے، کئی بچوں نے مشکیزوں کو اٹھا رکھا تھا، اپنے شکم سے پیران کو اوپر کر کے ان خالی مشکیزوں کو اپنے شکم سے لگائے ہوئے تھے۔ کئی بچے اپنے پیراہن کے پیٹ سے پیراہن کو اوپر کر کے وہ جس زمین پہ جس جگہ پہ وہ مشکیزیں رکھے تھے، مشکیزوں کو ہٹا کے جو پیچھے ریت تھی اس ریت پر شکم کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سکینہ نے سنا کہ میرا چچا آیا ہے مشکیزہ لینے اور پانی لینے، تو جلدی سے آگے بڑھی، اپنے چچا کو مشکیزہ پہنایا اور بچوں کو کہا کہ اے بچوں اب پانی آئے گا، اب سب کو پانی ملے گا، اب میرا چچا جا رہا ہے پانی۔ عباس چلے نہر فرات کی طرف، 4000 شقیوں کا پیرا ہے، اللہ اکبر، اور ادھر سے حیدر کرار کا اکیلا لال، شجاعت حیدریہ کا وارث، شیر کی طرح گئے۔ دھڑ، مقتل کے الفاظ ہیں، دھڑ گر رہے تھے اور سر اڑ رہے تھے، جو بھی سامنے آیا فنار ہو گیا۔ عباس کا گھوڑا نہر فرات میں اتر گیا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کی باگوں کو ڈھیلا کیا۔ ڈھیلا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سر کو آپ جھکا سکتے ہو۔ جھکا سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی پینا چاہتے ہو تو پانی پی سکتے ہو۔ لیکن وہ شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا
کہ کیسے عباس کا راہوار پانی پیے جبکہ شاہ کا راہوار ابھی پیاسا ہے۔ گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ عباس اترے، اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو پر کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی سے پر کیا اور دنیا کو اور قیامت تک آنے والوں کو دکھایا کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا عباس پانی پی سکتا ہے۔ لیکن دیکھو عباس ایک محبت کرنے والا مطیع ہے۔ جب تک محبوب پیاسا ہے محب پانی نہیں پی سکتا۔ پانی کو دریا برد کر دیا، مشکیزے کو بھرا اور پھر چلے دوبارہ خیام کی طرف۔ اب عباس کی ساری توجہ مشکیزے کو خیمے میں پہنچانے پر ہے، اب جنگ کی طرف اتنی توجہ نہیں۔ پھر بھی جو راستے میں آ رہا ہے اس کو ہٹا رہے ہیں، فنار کر رہے ہیں۔ عمر ابن سعد کی آواز آئی، یہ پانی خیموں میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ ایک ظالم نے ایک درخت کے پیچھے سے ایسا چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ مشکیزے کو بائیں بازو میں سنبھالا اور خیام کی طرف رواں دواں ہیں۔ پھر ایک مقام ایسا آیا، ایک اور ظالم نے اسی طرح سے درخت کے پیچھے سے چھپ کے وار کیا، عباس کا بایاں بازو بھی نہ رہا۔ مشکیزے کے تسموں کو اپنے دانتوں سے سنبھالا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ آپ جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولا کے اس مزار سے دایاں بازو قلم ہونے کی جگہ پہلے ہے، پھر بایاں بازو قلم ہونے کی جگہ ہے، لیکن جائے امام مولا کو وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ گھوڑے سے گرے تھے۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد بایاں بازو قلم ہونے کے بعد بھی عباس کا سفر مخیم کی طرف جاری رہا، یہاں تک کہ آیت اللہ احمدی میانجی سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ پہنچے، حکیم ابن طفیل ملعون سامنے آیا اور وہ کہتے ہیں عباس بڑی آرزو تھی کہ تیرے ساتھ جنگ کروں، آج مجھے موقع مل گیا۔ عباس نے کہا اے ظالم اس وقت آیا ہے جب میرے بدن پر میرے ہاتھ نہیں۔ اس ملعون نے کیا کہا، عباس اگر تیرے ہاتھ نہیں تو کیا ہوا، میرے ہاتھ تو سلامت ہیں۔ اس ظالم نے ایسا ایک گرز عباس کے سر پہ رسید کیا، عباس کا سر پھٹ گیا، لیکن عباس کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ عمر ابن سعد کی آواز آئی، اے حرملا جلدی کر، یہ پانی خیموں میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ سینکڑوں تیر کمانوں میں رکھے گئے، تیروں کی بارش ہوئی، عباس تیروں کو اپنے بدن پر لے رہے ہیں، لیکن کب تک؟ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ظالم کا چلایا ہوا تیر عباس کی امیدوں پہ پانی پھیر گیا۔ مشکیزے میں سوراخ ہونا تھا، عباس جو مخیم کی طرف جا رہے تھے، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا اور دوبارہ دشمنوں کے درمیان آ گئے۔ عباس کے بازو بھی سلامت نہیں، سر بھی زخمی ہے، سینے میں بھی تیر لگا ہوا ہے، آنکھ میں بھی تیر لگا۔ ایک وقت ایسا آیا عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی السلام علیک یا اخا، اے بھیا حسین، عباس کا آخری سلام۔ حسین اٹھے، آواز دی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عباس تیرے جانے نے حسین کی کمر کو توڑ دیا، اے عباس تیرے جانے کے بعد حسین اکیلا ہو گیا۔ پہنچے اس مقام پر جہاں جوان بھائی زخمی حالت میں زمین پہ پڑا تھا، بھائی کا سر گود میں لیا، آواز آئی بھیا حسین میرے ہاتھ نہیں، میری آنکھوں سے خون صاف کیجئے۔ امام نے خون صاف کیا، زخمی آنکھوں سے اپنے امام کے چہرے پہ نظر ڈالی، رونا شروع کیا، آواز دی اے بھیا عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا میرے چہرے سے گرد و غبار آپ نے صاف کیا،
میرے چہرے سے آپ نے خون کو صاف کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہی میدان ہوگا اور میری جگہ آپ زمین کربلا پہ ہوں گے۔ اس وقت کون آپ کا سر اپنی گود میں لے گا؟ کون آپ کے چہرے سے خون اور گرد و غبار کو الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء و سرائے کربلا کا، میرے اللہ تجھے واسطہ باب الحوائج علمدار با وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا، ہماری یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، گناہوں سے بچنے اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما، اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں اور معرفتوں سے ہمارے قلوب کو منور تر فرما، دنیا میں ان کی بار بار زیارت، برزخ و آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، ہمارے مرحومین والدین ذوی الحقوق اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، ملتمسین دعا کی دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، رزق حلال وافر ببرکت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت محمد و آل محمد علیہ السلام کا حبدار، پیروکار، عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو اگر قابل ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما، علماء حق مراجع اعظام کا سایہ قائم و دائم فرما، ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما، مومنین مومنات حاضرین عزاداران سید الشہداء علیہ السلام سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، عرضی و سماوی آفات و بلیات سے حفاظت فرما، پالنے والے یہ جو باران ہے اس باران کو باران رحمت قرار دے، یہ سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے بھائی اس نقصان میں انہیں نقصان پہنچا ہے ان کو صبر کی اور دوبارہ نئی بہترین زندگی آغاز کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، ہمیں بھی دام درہم سخن قدمے ان کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما، ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں اور عزاداری کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد